अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे और पाकिस्तान को भी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अपनी हरकतें बेहतर करें। उसकी वजह है, मैं एक जनरल न्यूज़ की तरफ हम बाद में आएंगे कि जब हम ये बात करते हैं ना अल्लाह खैर करेगा, तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने कुछ शराइत रखी, वरना अल्लाह पाक ने सिर्फ जन्नतें नहीं बनाई, जहन्नुमें भी बनाई। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा और इस तरह की बात के जी, हर दुआ के लिए मेरिट दरकार है। मैं कई बार कहता हूं कि मैं अगर किसी मुझे अपनी मिसाल देते हुए भी शर्म आती है, करने वाले करते हैं, किसी कमजोर के, किसी बेवा के, किसी यतीम के प्लॉट पे कब्जा और फलाना टमकाना, बदमाशी, ये वो सारा करके फिर मैं सजदे भी करूं तो वो मुनाफिक के सजदे होंगे। तो हमारा ओवरऑल जो है, हमारा सियासतदान तो डे वन से मकरू है। मैं आज नहीं कह रहा, 30 साल 32 साल पहले जब मैंने कॉलम लिखना शुरू किया तब से लेके अब तक मेरी इतनी किताबें हैं, कॉलमों के मजमू है, उसमें सियासतदानों के लिए सवाए नफरत के एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। मिराज खालिद साहब थे, जुनेजो साहब थे, ये थोरो जेंटलमैन। हनीफ रामे साहब बदनाम नहीं थे, ये वो माली तौर पे, ये सारा। और ऐसे बड़े लोग होंगे, मिराज मोहम्मद खान थे, मुख्तार राना थे लायपुर के। तो ये ऐसा नहीं है कि सारा ही गंद का ढेर है, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद जैसे सियासत में कम है, ऐसे ही हमारे माशरे में हम कंफ्यूज कर जाते हैं इबादत को। और ये आमाल जो हैं आदमी के, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत। एक बात मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो जो कहते हैं ना कि गीबत करना यानी पीठ पीछे किसी की बुराई करना, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। मुझे अब आप बताओ कि अल्लाह पाक को इससे क्या है? मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, या खाबर कैमरे के पीछे खड़ा है, इसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा हूं, तो हुजूर को क्या है? लेकिन नहीं, ये छोटी छोटी चीजें मिलके ही बड़ी खूबसूरती को जन्म देती हैं। माना वजीर इत्तलात, अब हमारी तो उम्रें इतनी हो गई हैं, मुझे तो ये भी बच्चे ही लगते हैं। उस्मा बुखारी ने, अज़मा या उज़मा जो भी है, कहा है कि अडयाला जेल जमान पाक या पाक पतन का पीर खाना नहीं, जहां हर हफ्ते अहले खाना और चंद किराए के लोगों के साथ तमाशा लगाया जाए। अब ये कितनी बोगस बात है। ये रेत की ढेरी भी नहीं है, कमजोर, बहुत ही कमजोर। अच्छा, अगर किसी लीडर की खातिर लोग बाहर नहीं निकलते तो इसमें मरियम नवाज का क्या कसूर है, जो खुद को कभी मकबूल तरीन समझता था, फजूल तरीन? ये तो वक्त बताएगा। और एक बात, शी इज अ नाइस लेडी, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, ये तवाज़ुन क्यों खो देते हैं। होता ये है कि एक आदमी जब इतना बड़ा झूठ बोलता है तो फिर उसकी सच्ची बात भी हजम नहीं होती, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बर्बाद कर रहा होता है। ग्राउंड रियलिटीज इससे चेंज नहीं होती। मुझे एक जमाने में, अब तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फ्रीक्वेंसी मिल गई है, मेरी व्यूअर्स के साथ बहुत, अपने रीडर्स के साथ बहुत था। एक जमाने में हमारे यहाँ नॉर्मल ये रिएक्शन होता था कि साहब कभी आप तारीफ कर देते हैं, कभी आप तनकीद। तो मैंने कहा, मैं तो दानश्वर तो हम जैसे मुल्कों में पैदा होते नहीं। हम जैसे मैच की कमेंट्री हो रही होती है, उसका सगा बेटा सगा भाई भी खेल रहा होगा तो वो क्या करेगा? अगर वो को बंगा, मुझे क्रिकेट आती नहीं है, मैं अगर माफ करते हैं मुझे अगर मैं को गलत मिसाल दे जाऊं, अगर वो कोई हिमाकत करेगा, आउट हो जाएगा, तो कमेंटेटर उसका बाप भी होगा तो क्या कहेगा? अगर वो अच्छा शॉट खेलेगा। सो ये नहीं होता। हम 100% बुरे भी नहीं होते, 100% अच्छे भी नहीं होते। आम जो इब्ने आदम है, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, हम सब इंसान भी नहीं होते, हम इब्ने आदम हैं। वो जो आमतौर पे कहा जाता है ना, एक मिसरा बहुत मशहूर है, सॉरी मेरा गला ठीक नहीं,
بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا اور بات ہے۔ تو میں اس بی بی کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرٹ میں ہلکی پھلکی ڈنڈی تو مار سکتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بولنے کا نقصان یہ ہوگا کہ کل آپ 100% درست بات بھی کریں گی جو آپ کبھی کبھی کر دیتی ہیں، تو اس کو بھی لوگ they'll take it with a pinch of salt۔ کیوں اپنی کریڈیبلٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ حقائق گراؤنڈ ریالٹیز جو بھی ہیں اندر سے آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، تو بیلنس کرنا سیکھیں۔ ٹھیک ہے آپ کا سیاسی حریف ہے جو بھی کرتے رہو، بھائی اس طرح کی بات نہ کرو جو آپ کی سچی بات کو بھی مشکوک بنا دے۔ ہمارا سیاستدان ہے، ہمارا سیاستدان بھی عجیب و غریب ہے، انڈیا کا بھی ایسے ہی ہے، عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ہماری اس خطے کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں اچھا رہنما ملا ہی نہیں، جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا۔ اس طرح کی صورتحال۔ اچھا اب چلتے ہیں جی سینیٹر رانا ثناء اللہ کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی مزاحمت کا فیصلہ کر چکی۔ یہ تو رانا صاحب ڈے 1 سے ایسے ہی چل رہا ہے اور یہی اس کا مزاج ہے۔ ہی از اے ٹپکل فاسٹ بولر۔ تو کر چکی ہے نہیں، ڈے 1 سے ہی ہے۔ اچھا اسی لیے 8 فروری تک تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایٹیچیوڈ ہے ہمارے پنجابی میں، کہتے ہیں آپ نہیں یا گاک نہیں۔ ایک بندہ جب اس لیول پہ جا کے سوچتا ہو اور کنونسڈ ہو تو 8 فروری چھوڑیں آپ، یہ اگلے سال کی 8 فروری تک اگر یہی صورتحال رہی یہی رہے گا۔ اچھا آگے وہ کہتے ہیں اگر یقین دہانی کروائی جائے کہ عمران خان کی ملاقات کو 8 فروری کو پہیا جام ہڑتال کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا تو کل صبح ہی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ مشروط قدم پہ جب آپ نے ماحول ہی وہ نہیں رہنے دیا، ایک تو وہ ہے ہی اپنے طور پہ وہ خردماغ ہے ڈے 1 سے ہی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کہنے ذرا ریلیکس کر کے دے، اس کا نتیجہ دیکھیں شاید، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن اب ایک کانٹرڈکشن دیکھیں، عظمہ بخاری نے جو کہا اندازہ لگاؤ۔ اب وہ ذہن میں رکھیں پچھلا سوال، اور اب اس پہ ذرا غور کریں کہ عظمہ بخاری سے بہت سینئر، بہت معتبر، ایک انتہائی کریڈیبل آدمی رانا ثناء اللہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوف کا عالم دیکھیں کہ 8 فروری کو پہیا جام ہڑتال کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب اگر کر لیا گیا تو کیا ہوگا؟ کراچی میں کیا ہوا؟ ہم سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہم سے مراد میں نہیں ہوں، عوام بہت ہی اچھی طرح۔ جب آپ اس طرح کی کمزور بات کرو گے تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی برباد ہوگی، گراؤنڈ ریئلٹیز چینج نہیں ہونی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، آخری بات ڈھنگ کی جو کی ہے اور سچی کی ہے، اس کے لیے وزیر خزانہ جو ہیں محمد اورنگزیب، وہ قابل ستائش ہیں، قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سچ ہے کچھ کمپنیاں پاکستان سے جا رہی ہیں، پورا سچ یہ ہے کہ کافی ساری جا چکی ہیں۔ بہرحال پھر وہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ زیادہ ٹیکس اور انرجی کی بلند قیمتیں کاروبار کے لیے سنجیدہ مسائل ہیں۔ یہ سنجیدہ نہیں، یہ خوفناک مسائل ہیں۔ سنجیدہ مسائل تو اور بھی بے شمار ہوتے ہیں عام زندگی میں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، فلو ہو جائے، سنجیدہ مسئلہ ہے، ڈاکٹر کے جانا پڑتا ہے، دوائی لینی پڑتی ہے، یہ بھیانک قسم کے مسائل ہیں۔ تو ڈیوٹیز کو معقول بنانا اور کاروباری لاگت کو کم کرنا ہوگا، بالکل درست بات ہے، لیکن یہ کس نے کرنا ہے؟
یہ تو اورنگزیب صاحب آپ نے کرنا ہے یا آپ کے باسز نے کرنا ہے؟ کون کرے گا؟ بات تو آپ درست کر رہے ہیں، ڈیوٹیز کو معقول بنانا اور کاروباری لاگت. بات سنیں، پاکستان میں جس کا دل کرے بیٹھ کے مناظرہ کر لے. کوئی اور چیز معقول ہے؟ ڈیوٹیز تو اس بہت بڑی مشین کا ایک پرزہ ہے. پاکستان میں تو کچھ بھی معقول نہیں. کیا آپ کے بچوں کو جو ایجوکیشن مل رہی ہے، جو آپ کے جو اسکولز ہیں، وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے؟ جہالت بھیج رہے ہو، کچھ بھی نہیں سکھا رہے ہو. ہمارے اور تو اور ہمارے دینی مدرسے جو ہیں وہ عہد حاضر کے ساتھ ہم مانگ ہیں ہی نہیں. ہم وہ پسماندہ، ذہنی طور پہ وہ پسماندہ اور بدنصیب قوم ہے. ہم نے دینی اور دنیاوی علوم کو ہی وقف وقف کر دی. خود دوسری بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، ذلیل و خوار ہیں. کیوں ہیں؟ کوئی دین اور دنیا ہی اس کا مالک ایک ہی ہے. دین بھی اسی کا ہے، دنیا بھی اسی کی ہے. تو دین کے علم سے بھی زیادہ ضروری ہے، چونکہ اس کی تو بنیادی باتیں ہیں. دینی علوم کی جب بات کرتا ہے ہمارا یہ مولوی وغیرہ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، رشوت لینا دینا، یہ 8-10 بات ہیں. عورت کا احترام کرو، پڑوسی کے حقوق ہیں. یہ کوئی سائنس ہے؟ خدا کا واسطہ ہم لفظ استعمال کریں. ہمارے یہاں تو چنگے بھلے بندے، وہ میں ٹی وی تے دیکھنا ہے کہ تم مسکرے اسلام آباد کو دارالخلافہ کہہ رہے ہوتے، ان کو پتہ ہی کاک نہیں. ساورنٹی یا لفظ ساورینٹی کہہ رہے ہوتے ہیں، غلط اردو بول رہے ہوتے ہیں، انگریزی تو دور کی بات. سو یہ جو معقولیت ہے، یہ جو مملکت خدا داد ہے، اس میں معقولیت نام کی کوئی چیز آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. ٹریفک میں بھی ایک بندہ اپنی اولاد کو 3-4 بچے بٹھائے ہوئے ہیں، ساتھ اس کی بیوی بیٹھی ہے، وہ بائکرز لین میں رہتا ہی نہیں، کبھی ادھر گھس رہا ہے کبھی ادھر گھس رہا ہے. معقول تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے معقول بات کی اور مجھے حیرت ہوئی ہے. یہاں تو بندہ بات بھی معقول نہیں کرتا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، معقول کس کو معقول بناؤ گے؟ رشوت، حرام، یعنی وہ جو منشیات کو روکنے والے ادارے ہیں وہ ملوث ہیں کس چیز میں؟ تھرو ڈرونز منشیات خود بیچ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں سیلری کا، میں سرکاری حوالوں سے بات کر رہا ہوں، سٹرکچر جو بھی ہے وہ لاجیکل ہے. ان کو موت نہیں آتی، ان کا کارڈیاک اریسٹ نہیں ہوتا، ہارٹ فیل نہیں ہوتا. جب یہ سوچتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسپیکٹر جتنے بھی ہیں، انسپیکٹر پولیس ہے، کسٹم ہے، ایکسائز ہے، فوڈ ہے، ڈرگز ہے، جو بھی، وہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے تمہاری. وہ تو بدماش ہے. دیتے کیا اس کو تم؟ 1 1.5 لاکھ 2 لاکھ میکسیمم. یہ انسپیکٹروں کا یہی رینج ہے. مجھے بتاؤ وہ زندہ ہیں تو کیسے ہیں؟ وہ چلتے پھرتے کرپشن کے اشتہار ہیں. اس لیے یہاں کچھ بھی معقول نہیں ہے. ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے جہاں میں رہتا ہوں، بہت چھوٹی سی. اس میں بھی 3 مسجدیں ہیں اور ایک وقت پہ اذان نہیں دیتے. اچھا، یہ کوئی مشکل کام ہے بھی؟ آپ نے اگر آپ کو اپنی آواز سے اتنا ہی عشق ہے تو بانٹ لو دن. 3 مؤذن ہیں، 3 مساجد ہیں، کبھی ایک بار تم، ایک دن تم، ایک دن تم، ایسے روٹیٹ کرو. نہیں، یعنی نامعقولیت کی آخری انتہا ہے. خربوں، میں کم کہہ رہا ہوں، پدموں ڈالرز پاکستان کی مساجد میں انویسٹ ہو چکے ہیں. کبھی کو کیلکولیٹ کرے. پاکستان میں جتنی مساجد ہیں اس کی زمین، کنسٹرکشن، اب تو شہری مساجد میں اے سی ویسی بھی چل رہے ہوتے ہیں. کبھی کاسٹ کیلکولیٹ کرو، دماغ گھوم جائے گا. 5 وقت نماز کے ساتھ بچے پڑھا لو. جو پوش کالونیز ہیں، متمول، ان کے گھروں میں جو ملازم ہوتے ہیں ان کے بچے پڑھ لیں. موت پڑتی ہے اور ان کو دنیاوی علوم بھی پڑھاؤ. میں نے
مولانا فضل الرحمان کے ایک سٹیٹمنٹ کے جواب میں ان کو کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، حکمرانوں سے تو حکومت نہیں چلتی، آپ کے مدرسے انہوں نے کھے اور سوا چلانے ہیں، لیکن آپ بھی کو خدا کا خوف کرو، جس کا دین ہے دنیا اسی کی ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ جب حضور نے کہا چین جاؤ علم حاصل کرنا، چاہے چین جانا پڑے، تو چین تم نے دینیات پڑھنے جانا تھا، وہ چین بھیج رہے ہیں کس کے لیے؟ جسے یہ سیکولر کہہ کے پتہ نہیں اپنا ہی مذاق بنا ہوا ہے، ہم خود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا، لیکن یہ سوچ ہے ہی نہیں۔ یعنی کھربوں پدموں ڈالرز مساجد میں ہے، باقی آپ نماز گھر پہ بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، 5 ٹائم نماز ہوتی ہے، تو باقی وہ انویسٹمنٹ، بھوکا ننگا ملک ہے، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ بچے نماز کے وقت نماز پڑھیں، وہ بھی ان کی تربیت کا حصہ ہوگا، باقی ان کو کچھ سائنسی علوم کوئی بندے والے سبجیکٹ پڑھاؤ جن سے تمہارا مقابلہ ہے دنیا۔ شرم آتی ہے بعض اوقات ایسی چیزیں میں پڑھتا ہوں، وہ چاند کی مٹی سے ہی وہاں کے لیے بلاکس بنا رہے ہیں، اور یہ نہ ہو آج سے 100 سال کے بعد ہم جیسی قومیں کمیوں کی طرح کرۂ ارض پہ کرال کر رہی ہوں، رینگ رہی ہوں، اور مہذب دنیا جو ہے وہ چاند ستاروں پہ بیٹھی ہوتے، اسی علامہ اقبال نو گائی جائیے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، کیڑی کمند؟ کامن سینس سب سے بڑی کمند ہے، لیکن نہیں، بہرحال آگے چلتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو، لمبا ہو گیا معاملہ۔ بسنت کی اجازت ملتے ہی عوام کی تیاریاں عروج پہ، بہت اچھی بات ہے، میں نے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا پنجاب گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کو۔ اچھا، اب خبر کا اگلا حصہ یہ ہے کہ عمران خان کی تصویروں والی پتنگوں کی ڈیمانڈ میں ایک زبردست اضافہ۔ اب اس لیے پتنگ بسنت نہ روک دینا، اس کا ایک علاج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مریم اور نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل ایک کام ہے نا، تو کر رہے ہو آپ، اربوں روپیہ پتہ نہیں سال کا اشتہاروں پہ، اخباروں میں، اور یہ وہ ایڈز پہ خرچ ہوتا ہے ٹی وی پہ، پتنگیں بنوا لو تھوڑی سی اور وہ گفٹ کرو، اور بات کرو کہ اٹ از ٹو پروموٹ، اور اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے آپ کو۔ یہ چبلوں نے یہ تہوار جو تھا اس کو ختم کیا تھا، آپ نے ریوائیو کیا ہے، یہ آپ کا کریڈٹ بنتا ہے، تو یہ کر لو۔ خوبصورت پتنگیں شتنگیں مجھے تو نہیں آتا یہ کام، اس پہ اپنی سی بجائے اس کے کہ عمران کی تصویریں دیکھ کے آپ پھر کہو کہ بھئی یہ کر دو تو وہ کر دو، تو اس میں کوئی دودھ میں مینگنیاں ڈالو، یہ نہ کرو۔ خوبصورت پتنگیں، ساتھ ڈور بھی ایڈ کر لو، وہ گفٹ کرو سی ایم پنجاب کی طرف سے، لیکن کامن سینس والا کام نہیں کرنا، باقی آپ کی مرضی۔ تھینک یو ویری مچ۔